बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान मौलाना फजल रहमान, अमीर JUI, 21 अगस्त 1953 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मुल्तान से हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से BA किया। 1980 में बतौर सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमाए इस्लाम अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। जनरल ज़ियाउल्लाह के ख़िलाफ़ MRD की तहरीक के सरबराह, 1988 में पहली मरतबा कौमी असम्बली के रुकन, 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमर के सदर बने। 2004 से 2007 तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी। 2008 से 2018 तक चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे। 2020 में जब PDM बनी तो उसकी क़यादत की। मौलाना फजल रहमान अफ़गान पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी और हुकूमत मुखालिफ तहरीकों में हमेशा सरगर्म अमल है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। मौलाना साहब, आप कैसे हैं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, MRD की तहरीक में आपको बहुत रोल है और उस MRD की तहरीक की बिना पर एक आमर को पीछे हटना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक़्त के हालात के मुताबिक मुल्क में जमहूरियत लाने में आपको कामयाबी हो गई। आपने वादा किया था कि 73 के आइन को बहाल करवा लेंगे, ऐसा क्यों कर मुमकिन नहीं हुआ? हाँ, इसमें मुझे कुछ अपने सियासी दुनिया से शिकायत करनी पड़ेगी कि मेरा ख़ुद ये सवाल है और मैंने PDM के अकाबरीन की मौजूदगी में भी ये सवाल उठाया है, एक से ज़्यादा मरतबा उठाया है कि मैं ज़ाती तौर पर जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़, उनके मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ तहरीक का हिस्सा हूँ। आप और हम सब लड़ते रहे हैं। इस सारी लड़ाई में हमने आज तक क्या हासिल किया? यानी जमहूरी क़ुव्वतें, जमहूरी इदारे कमज़ोर हो रहे हैं। तमाम एरियाज़ जो हमारी होनी चाहिए थी, जो आवाम की होनी चाहिए थी, जो पॉलिटिशियंस की होनी चाहिए थी, जो सिविलियंस की होनी चाहिए थी, किसी और के पास जा रही हैं। वो किसी और के पास जा रही हैं। और मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि 1988 में MRD के मौक़िफ़ के बरअक्स नवाबज़ा नुसरत ख़ान की बजाय ग़ुलाम इसहाक़ को सदर मुंतखब किया गया। क्या इस मौके पे जनरल असलम बेग ने आपको GSQ में बुला के कोई धमकी दी थी? और बड़े ख़तरनाक सवाल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बुलाया और जनरल हमीद गुल साहब उनके साथ मौजूद थे उस ज़माने में। जनरल हमीद गुल साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक़ात रहे हैं, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम रहे हैं। लेकिन जनरल की हैसियत में जब वो बैठे थे, चूँकि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब के मुजव्विज़ मुअय्यद हम थे, ख़ुद तो तनहा थे। JUI से हमने 2 मेंबरान की तजवीज़ तायीद की उनकी, तो उनका ख्याल ये था कि आप अपनी तजवीज़ तायीद वापस लें। जिस पर मैंने कहा क्यों, ये हमारा हक़ है, यह इलेक्शन है, इलेक्शन में मुकाबला होता है। तो क्या जवाब था उनके पास? तो उन्होंने इस पर नागवारी का इजहार किया, लेकिन मैंने उनके साथ बहस की और बिल आखिर उनको यहाँ लाने पर मैंने आमादा किया कि अच्छा हम दोबारा मशवरा कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन फिर मशवरा यही हुआ कि नहीं, तो मैंने कहा जी हम भी नहीं वापस ले सकते, अब हम क्या आप मौरूसियत के हामी हैं? क्योंकि आप कहते हैं अगर कोई शख्स मुझे मुफ्ती महमूद के बेटे से हटकर इसके नज़रियात के सही जानशीन के तौर पे अपनाता है और मुझ पर इत्माद करता है तो इसमें क्या कबात है? क्या आप इसी फ़लसफ़े को दूसरी सियासी पार्टियों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे? मैं लफ्ज़ मौरूसियत को यूरोप की इस्तिलाह समझता हूँ, यूरोप की सियासत समझता हूँ। इसकी जगह हम मुतबादिल लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करें? मैं अर्ज़ कर लेना चाहता हूँ कि अगर कोई वारिस अपने मौरूस के नक्श कदम पे चलता है, उनके नज़रियात और उनके एतक़ादात और उनके नस्बुलैन को अमानत समझता है, तो दुनिया में सबसे बड़ा मनसब अगर है दुनिया में, वो नबूवत का है। क्या नबूवत में बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता और पड़पोता अंबिया नहीं बने हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ वरासत की बुनियाद पर हक़ नबूवत किसी ख़ानदान से छीना है? नबी इब्न नबी इब्न नबी इब्न नबी इब्न नबी जी, अल करीम इब्न करीम इब्न करीम इब्न करीम, ये सारी रिवायात जो हैं, अगर अंबिया के मनसब आलिशान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बरकरार रखा है और कुरान करीम की बाज़ आयात से कि ऐसी औलाद को बाबरकत औलाद कहा गया है कि जो अपने नेक अमाल के ज़रिए अपने
آبا و اجداد کے مرتبے مقام تک پہنچ سکے جی. تو میں ان چیزوں کو جو پاکستان میں روزانہ موروثیت اور موروثیت، اب جس کی وراثت ہی نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیاسی بات کر رہے ہیں. چھوڑو سیاست کو، میں صحافت کی بات کرتا ہوں. آپ جس مقام پر ہیں، آپ کے دوسرے کولیگز جس مقام پر ہیں، آپ کے بزرگ جو دنیا سے گزر چکے ہیں، اگر آج ان کی اولاد صحافت میں وہ مقام حاصل کرتی ہے، ان کی جگہ لیتی ہے، آپ کے لیے باعث فخر ہے. سیاست میں یہ بات قابل فخر کیوں نہیں ہے، قابل اعتراض کیوں نہیں؟ سر، کیا یہ حقیقت ہے کہ چودھری پرویز رئی کے مطابق وزیر اعلیٰ اکرم درانی کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد اور جنرل مشرف کے وردی میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے آپ ہی اور جنرل مشرف کے درمیان کوئی معاملہ طے پا گیا تھا؟ دیکھیے، جنرل مشرف اور چودھری شجاعت ایک پیج پہ تھے جی، ٹھیک، اور ہم بالکل اپوزیشن میں تھے. ہم نے اس وقت، دیکھیے کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے جی. میں ابھی بھی لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ 26ویں ترمیم آر یو اے گڈ ٹیچر؟ نہیں، مائی کوسچن از آر یو گڈ ٹیچر؟ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، استاد تو بہت بڑی چیز ہے. میں 26ویں ترمیم اور وہ جو اس زمانے میں 17ویں ترمیم ہوئی تھی، اس کا یہی فرق بتاتا ہوں کہ اس وقت تو جنرل مشرف صاحب نے عدالت کے ایک اجازت کی بنیاد پر ایل ایف او کو آئین کا حصہ بنا لیا تھا. ہماری محنت تھی کہ کتنا ہم کھینچ سکتے ہیں، کتنا ہم آئین سے نکال سکتے ہیں، تو جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ نکلوایا، جتنا بس میں نہیں تھا 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے صاف کر دیا اس کو جی. آج ہم نے ڈلوانا تھا کہ آئین میں ہم کن کن چیزوں کو ڈلوائیں، تو دونوں کے نتائج یقیناً مختلف ہوں گے. ایم ایم اے کے 5 سال 2 صوبوں میں آپ اقتدار میں رہے، مگر حقیقت ہے کہ کوئی بنیادی تبدیلیاں ان دونوں صوبوں میں نہیں آئیں، جس کی بنا پہ آپ کا ووٹ بینک بھی جو ہے ان دونوں صوبوں میں منتشر ہو گیا. یہ حقیقت ہے. دیکھیے، ہمارے ملک میں جس طرح ہم سیاسی طور پر سوچتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرتے ہیں، عوام کے فیصلوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا ہے وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے جی. ہمارے ساتھ تو اس حد تک زیادتی ہوتی رہی کہ ایک چیف منسٹر جو صبح سے شام تک مصروف رہتا ہے، سیمینارز میں جاتا ہے، میٹنگوں میں جاتا ہے، مختلف شعبوں کے، ان کی کوریج جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہی ہوتی تھی جی. گورنر صاحب جس سے گورنر ہاؤس میں بیٹھتا ہے، وہاں سے ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے ارادے اب ہمارے لیے کچھ اور ہیں جی. اور ہم تعلیم کے میدان میں جائیں، ہیلتھ کے میدان میں جائیں، ہمارے بعد آنے والے حکمرانوں کے وزیروں نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے کہ آپ کے وقت میں جو کچھ ہوا ہے ہم اس کا اشیر بھی کرنے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہیں. 5 ایسی چیزیں جو ایم ایم اے کے دور میں ہوئی ہوں جس پہ آپ فخر کرتے ہوں؟ دیکھیے، ہم نے پہلی مرتبہ صوبے میں خواتین کی یونیورسٹی بنائی. ہم نے پہلی مرتبہ صوبے میں 3 یونیورسٹیوں سے تعداد 9 اور 10 تک لے گئے. ہم نے پہلی مرتبہ مفت تعلیم کا رواج ڈالا، اور پہلے بجٹ میں ہم نے پرائمری اسکول تک کتابیں سرکاری اسکولوں میں رجسٹرڈ طلباء کو دی. ہم نے اگلے سال مڈل تک، پھر اس سے اگلے سال ہم نے میٹرک تک، اور ہمارے منشور میں میٹرک تک مفت تعلیم کا ذکر ہے. لیکن ہم نے اگلے سال بجٹ جب ملا تو ہم نے FFC تک بھی کتابیں مفت فراہم کی. لیکن مولانا پھر کیا ہوا کہ آپ کی جگہ دوسری پارٹیوں نے لے لی؟ اور میں عرض کر رہا ہوں جی حضرت، دوسری پارٹیوں کا لینا نہ لینا یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے. عوام ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کی تائید میں ڈالتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بے خبر رکھیں. اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اور جو میڈیا تھا وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا. اور ہم نے جو اصلاحات کی، آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ علاج مفت ہوں گے جی. چنانچہ علاج مفت شروع کر دیے گئے جی. ایمرجنسی مفت کر دی گئی جی. دوائیاں باہر سے مفت اب لائی جائیں گی. اور تمام اضلاع میں A لیول ہاسپٹلز بنانے کا ہم نے پروگرام بنایا. ہم 12 ضلعوں تک کامیاب ہو سکے، آگے ہم جا نہیں سکے تھا. اتنی اچھی کامیابیوں کے باوجود جی
ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے خلاف ایک چھوٹی سی کمزوری اٹھا کے پھیلا دی جاتی ہے اور پھر آپ کے ووٹوں کو تبدیل کیا جاتا ہے. یہ سارے کھیل ہمارے ملک میں ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی حکومت. اس کا مطلب ہے MMA کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. تو کیا شک ہے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا میرے 72 سیٹیں ہوں قومی اسمبلی میں یا میں 15 سیٹوں پہ آ جاؤں ایک دم. سر یہ مجھے بات بتائیں, 2002 میں آپ پرائم منسٹر کے امیدوار تھے, آپ کو ایک ایسے شخص نے ووٹ دیا جس کو آپ یہودی نہیں, میں اس وقت یہودی نہیں کہتا تھا نا. اس وقت نہیں کہتا تھا کیونکہ اس کا ایسی کوئی چیز تھی نہیں. میں کسی ذات کا دشمن تھوڑا ہی ہوں جی. لیکن جب ہمیں کچھ نظریاتی شکایات پیدا ہوئیں اور یہ کہ ہماری ملک کی معیشت کو آپ مغرب کی معیشت کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہاں پر مستقل طور پر ہمارا پورا نظام سود کے تابع چل جائے گا اور امکانات ختم ہو جائیں گے کہ ہم جیسے قائد اعظم کا ویژن تھا کہ مغرب کے نظام معیشت نے دنیا کو تباہ کیا ہے اور ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق جب اسٹیٹ بینک کا وہ افتتاح کر رہے تھے تو وہ سارے اصول جو پاکستان کے قیام کے لیے ہم نے متعین کیے تھے, جب وہ چیزیں ہمیں خطرے میں نظر آئیں تو ہم نے اس پر تنقید کی ہے. چلیں ٹھیک ہے. بلوچستان حکومت, کیا آپ نے نواب اکبر بگٹی کے رویے کے بنا پر ختم کی, اسے آپ علیحدہ ہوئے؟ جی, کچھ شکایتیں جب پیدا ہوئی ہیں اور ہمارے منسٹرز نے یہ سوچا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تو ہم نے آرام سے استعفیٰ دے دیا اور ان کی حکومت تو رہی اس کے باوجود بھی. لیکن بہرحال وہ ایک دبنگ شخصیت تھے. میں ان کی شخصیت سے ہمیشہ متاثر رہا ہوں اور ان کی جرأت مندانہ گفتگو, جرأت مندانہ مواقف, موقع بموقع سیاست میں اختلاف بھی آتے ہیں, اتفاق بھی آتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر ان کی جو شخصیت تھی وہ اپنی ذات میں سحر انگیز تھی. اب اگلا سوال ہے کہ وزیر اعظم گیلانی نے جب اعظم سواتی کو برطرف کیا تو آپ حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے, یہاں پہ کیا وجہ تھی؟ ہمیں اعتماد ملے بغیر ہمارے منسٹر کو جب کابینہ سے علیحدہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر حکومت میں رہنا کوئی جواز نہیں رہا. ویسے اعظم سواتی کے ساتھ آپ کی ہمدردی آج بھی ہیں؟ ذات کی بات نہیں ہے, انہوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم ذات کی بات نہیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے کبھی ان کا نام بھی ہماری زبان پہ نہیں سنا ہوگا. اگر آپ سوال نہ کرتے میں جواب ہی نہ دیتا. لیکن جب میری پارٹی کو اعتماد ملے بغیر نکالا جائے گا تو پھر اصولی سیاست تو یہی ہوگا. آپ کا موقف ہے پاکستان میں اصل اقتدار کی مالک اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اگر درمیان سے ہٹ جائے تو عوام دینی جماعتوں کو ووٹ دیں گے. اگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو 1977 میں کیوں کر PN نے وہ کامیابی حاصل نہ کر سکی, حالانکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھی؟ دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی ابتدا میں اور ہمارا اعتراض نتائج پہ تھا. قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے, صوبائی کا بائیکاٹ ہو گیا کیونکہ 2 دن کے بعد تھا وہ الیکشن, تو اس پہ تحریک چلی. دوبارہ الیکشن کے حوالے سے معاہدہ ہو گیا, 32 نکات PNA کی طرف سے پیش کیے گئے. 32 نکات میں سے ایک مطالبہ جو ہے وہ خود PNA نے وڈرا کیا. 31 کے 31 مطالبات بھٹو صاحب نے مان لیے, صبح دستخط ہونے تھے اور مارشل آ گیا. سر یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہی تھی نا, بھٹو کے خلاف تھی, تو آپ پھر کیوں نہیں جیت پائے؟ حضرت اس وقت یہی اعتراض تھا کہ حکومت نے خود داندلی کی نا, اور سب ثبوت بھٹو صاحب کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے, ساری چیزیں آمنے سامنے ہوئی تھی. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رول, اسٹیبلشمنٹ اس وقت چونکہ پاکستان ٹوٹ چکا تھا اور نئی صورتحال میں ابھی سیاسی جماعتوں کی گرفت کی, سیاستدانوں کی گرفت موجود, اور ایک لمبے عرصے تک سیاستدانوں کی گرفت موجود رہی, رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے نا. 13 اگست 2013 آپ کو نوٹس دیا تھا عمران خان نے, لیگل نوٹس بھیجا تھا, اس کا کیا بنا؟ پتہ نہیں, مجھے تو نہ نوٹس ملا ہے نہ مجھے آج تک اس کا علم ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے سر آپ سے, 2013 میں نواز شریف کا یہ فیصلہ درست تھا کہ KPK میں حکومت مخلوط نہ بنائی جائے؟ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میرا فیصلہ غلط تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں, ہمیں حکومت بنا لینی چاہیے, لیکن انہوں نے کہا جی لاج اور گپ وہی ہے, تو جمہوری تقاضا یہ ہے کہ ان کو حکومت بنانے دیا جائے. تو ہم نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, ہمارے لیے تو کوئی شاید مسئلہ نہیں ہوگا. تو وہ فیصلہ اتنا غلط ثابت ہوا کہ ابھی تک آپ اس کے غلط فیصلے سے باہر نہیں نکل پائے. تو یہ تو پھر میرے خیال میں اس پر تبصرہ حالات کو کرنے دیں. میرے تبصرے تو ہو چکے ہیں اور آئندہ لوگ تبصرے کریں گے اس کے اوپر.
آپ نے 21ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کن وجوہات کی بنا پر کی تھی؟ بات یہ حضرت کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ ڈیپ سٹیٹ کے حوالے سے پھر سوچیں گے، اس پر تبصرہ آپ نہیں کر سکیں گے. اور نہیں آپ وجوہات بتا دیں کوئی سی بھی. یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ بعض دفعہ جیسے امریکہ کی پالیسی ہے کہ جہاں دنیا میں وہ پھیلنا چاہتی ہے، جس ملک پہ وہ اترنا چاہتی ہے، پہلے وہاں پر جھگڑا پیدا کرتی ہے، لڑائیاں پیدا کرتی ہے، پھر اس کے بعد جواز پیدا ہو جاتا ہے. وہ جو کچھ بھی واقعہ ہوا اور جو کچھ واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں، انسانوں کی جانیں جا رہی ہیں، فوجیوں کی جا رہی ہیں، سول ملٹری اداروں کی جا رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا. حضرت اس میں ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالیں، اس کو ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس معاملات کو پارلیمنٹ میں لائیں، مشترکہ کوئی کمیٹی بنائیں، سیکورٹی جو ہماری کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس میں لائی جائیں، اور اس کو ان کیمرہ ڈسکس کیا جائے تاکہ سب چیزیں سامنے آئیں. ورنہ اس طرح تو ہم ان سے شکایت کریں گے، وہ ہم سے شکایت کریں گے، تو شکایتوں میں وہ جو قومی وحدت ہے وہ پارا ہو جاتی ہے. اصل مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آئی جب میں آپ کی اسٹڈی کر رہا تھا. از اٹ اے فیکٹ دیٹ یو آر اے ریگولر آفیشیل گیسٹ آف چائنیز کمیونسٹ پارٹی؟ جی مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، ہمارے فارن افیئر کمیٹی کو دعوت دی تھی 1995 میں، اور اسی میں ہم نے سی پیک کی تجویز وہاں ان کے سامنے رکھی تھی، اور اسی میں ہم نے کاشغر سے لے کر گوادر تک وایا پاکستان ٹریڈ کے باقاعدہ دلائل دیے تھے. وہ تحریری طور پر موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی فارن افیئر کمیٹی کے ایفرٹس کے ساتھ سی پیک کا آغاز ہوا تھا. اب پرماننٹلی آپ وزٹ کرتے ہیں چائنا کا؟ اس کے بعد میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. یہ کس حد تک درست ہے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائی گئی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی. میں نے اس سے مخالفت کی تھی کہ نہ کرو اس طریقے سے، تحریک بڑی طاقتور ہے، اور پورے طاقتور تحریک کے ذریعے سے آپ تبدیلی لائیں. اور اگر ایسے وقت میں آپ نے تبدیلی لائی کہ جہاں ملک اقتصادی لحاظ سے بیٹھ چکا ہے اور ہم حکومت ہاتھ میں لیں، تو یا تو ہم فوری طور پر اگر عدم اعتماد بھی لائیں تو فوراً الیکشن کا اعلان کر دیں، پھر حکومت نہ چلائیں، ورنہ ہم سے ملک اٹھے گا نہیں، اور ان کا گراف دوبارہ اٹھے گا اور ہمارا گراف نیچے جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی. لیکن پھر جب اس کے بعد مسلم لیگ بھی ان کی حامی ہو گئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے، اور اسی میں پھر کچھ آزاد لوگ، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ، کچھ باپ پارٹی کے لوگ، پھر ایم کیو ایم والے، یہ سارے آگے عدم اعتماد کی طرف. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی چلائے رکھو. تو اس چلائے رکھنے کا جو فلسفہ تھا، یقیناً ہم نے پی ڈی ایم کو نہیں توڑا، ہم نے اس وقت علیحدگی کا اختیار کر کے بحران نہیں پیدا کیا، لیکن رائے ہماری بڑی واضح تھی جو ہم بار بار اظہار کر چکے ہیں اس کا. کیا یہ حقیقت ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے آپ سے کہا تھا کہ فاٹا کا انضمام اس لیے ضروری ہے کہ ان پر امریکیوں کو دباؤ تھا؟ ہاں بالکل کہا تھا انہوں نے. اور آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا. آپ نے اس دباؤ کی وجوہات پوچھی؟ میں نے تو اس سے اختلاف کیا. میں نے کہا یہ اختلاف تو کیا، لیکن وجوہات پوچھیں کہ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ تفسیر انہوں نے نہیں بتائی. لیکن جب میں نے 4 چیزوں پر حکومت کو دستبردار کرنے پہ آمادہ کر لیا، تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ باقی چیزیں تو وہاں پر لوگوں کی خدمات کے حوالے سے ہیں. 20-25 نکات ہیں، تو 4-5 ہمارے مطالبے نکل جاتے ہیں، ہمارے اس پہ اعتراض ہے وہ نکل جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا. تو وہ مان گئے. ماننے کے بعد یہاں پر ایک امریکی افسر وہ خود بذات خود میرے گھر آیا، اور انہوں نے 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ بات کی، اور اس میں بات چیت جب طے نہیں ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ کھانے کی دعوت دی 1 ہفتے کے بعد. وہاں پر 1-2 گھنٹے بات چیت ہوئی، لیکن ان کی ضد تھی کہ فاٹا مرجر از مسٹ. لیکن سر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کے کہنے پہ ہوا جو کچھ ہوا؟ لیکن سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ امریکن یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ اس ملک کے پرائم منسٹر بن جائیں. میرے خیال میں یہ بات آپ اس لیے نہ کریں کہ ہمارے پرائم منسٹر بننے یا پریزیڈنٹ بننے میں رکاوٹ ہی امریکہ ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کسی زمانے میں قومی اسمبلی کے فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین بن رہا تھا. طے ہو گیا
3-4 مہینے تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہی رکاوٹ ہے کہ فضل الرحمان کو آپ چیئرمین بنائیں گے. جی مولانا صاحب میں ایک بریک پہ جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے یہ جو گفتگو ہوئی جاری رکھیں گے. خواتین حضرات ہم جا رہے ہیں بریک پر، جائے گے نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو آگے لے جانے کے لیے تمام ملک میں انتخابات لوکل باڈیز کے ہو جانے چاہیے؟ لوکل باڈیز کا الیکشن تو آئین کا تقاضا ہے، اس پہ ہم اور 18ویں ترمیم میں جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے عملی طور پہ عوام تک پہنچنے کے لیے نہیں ابھی نہیں پہنچ سکے ہیں. مزید اس میں ضرورت ہے کہ اصلاحات کی جائیں، اس میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس پر عمل درآمد نہ ہونے سے بد اعتمادی پڑتی ہے. دوسری بات ہے NFC ایوارڈ کی. جی NFC ایوارڈ میں آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبوں کے حصص جو ہیں اس میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتی. اب اگر یہ کم کرنے کی طرف سے جانا چاہیں گے آئینی ترمیم کے ذریعے سے، کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہو مولانا صاحب جب اس بات پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا کہ آئینی عدالت نہیں بنے گی، تو اب یہ معاملہ دوبارہ کیوں زیر بحث آ رہا ہے؟ یہی ایک مسئلہ ہے کہ جو چیزیں دیکھیے، اصولی بات میں کرنا چاہتا ہوں. 1 سال نہیں گزرا، 1 سال پورا ہو رہا ہے. اس 1 سال کے اندر جس چیز پر انہوں نے اتفاق کیا تھا عدالتوں کے حوالے سے، ججوں کے حوالے سے، اور آئینی عدالت کے بجائے ایک آئینی بینچ پر ایک اتفاق ہوا تھا، تو یہ اس وقت ایک اتفاق رائے کی طرف معاملے کو لے جانا اور ایک درمیانی راستہ تلاش کرنا جس پر اپوزیشن اور حکومت کا ایک اتفاق ہو جائے. اب اگر ان ساری چیزوں کو، جس سے کہ 35 شقوں سے حکومت دستبردار ہو گئی تھی آپ کی وجہ سے، اور آپ کی وجہ سے، جو آپ کے مذاکرات کی وجہ سے، اسی وجہ سے جس چیز سے وہ دستبردار ہو گئی تھی، آج اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی تعداد پوری کر لی ہے اور ہم اب، یہ پارلیمنٹ سے بھی غداری ہے، یہ آئین سے بھی زیادتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم آپ نے ووٹ دے دیا. آپ کہتے ہیں کہ 11 افراد ایسے ہیں جو خریدے گئے، کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے، اس میں کیا شک ہے. انہوں نے اپنی گنتی پوری کر لی تھی، لیکن یہ تھا کہ PTI اور ہم نے اتفاق کیا اس بات کے اوپر کہ ہم نے کہا کہ PTI ووٹ نہیں دے گی، اس لیے کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ حکومت کو ووٹ کر سکے، لیکن ان کی رضامندی لے کر ہم نے ووٹ دیا، ورنہ 11 آدمی اگر ووٹ دے دیتے تو وہ پہلا ڈرافٹ پاس ہوتا. چیف منسٹر پنجاب علماء کرام کو 25,000 روپے وظیفہ دینا چاہتی ہے، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ان کی مدد کرنا چاہ رہی ہے، آپ مخالفت کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں رشوتیں نہ دیا کریں، ہمارے ضمیر کو نہ خریدا کریں. وہ مدد کرنا چاہ رہی ہے. نہیں، کوئی کس مد سے کر رہے ہیں جی؟ کس مد سے؟ حکومت کے کون سا مد ہے بتائیں نا ہمیں، کس مد سے کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کیسے، اگر ایک سیکنڈ دیکھیے، مجھے رکیے، میں آپ کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. سر آپ کن بنیادوں پر اس قسم کی چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ، اگر کوئی کالج میں ایک مولوی صاحب ہے، پڑھا رہا ہے، اسلامیات پڑھا رہا ہے، دینیات پڑھا رہا ہے، عربی پڑھا رہا ہے، کوئی اوقاف کی مسجد ہے، وہاں کوئی خطیب ہے، کوئی امام ہے، کوئی مؤذن ہے، تنخواہ لے رہا ہے، مجھے اس پر کیوں اعتراض نہیں ہے؟ کوئی اعتراض نہیں نا، اس لیے کہ وہ سرکاری ایک معلوم ہے کہ کہاں سے کیوں لے رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مساجد میں جا کر اور مدارس میں جا کر کہیں کہ جی یہ آپ کو ہم عطیہ دے رہے ہیں، پھر آپ نے اس کے شرائط پڑھے ہیں؟ صرف یہی سنا ہے کہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں؟ یہ شرائط جو ان کے سامنے لگائے جا رہے ہیں، یہ علماء کرام پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ نے خطبہ ہماری مرضی سے دینا ہے اور آپ نے حکومت کی کسی غلط بات پہ تنقید نہیں کرنی. مولانا جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہیں خطبے کی بات ہے، کئی اسلامی ممالک میں خطبہ جو ہے ان کی ریاست ان کو دیتی ہے، وہ پڑھتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ بادشاہتے ہیں، یہ جمہوریت ہے، یہاں آزادیوں کا ماحول ہوتا ہے. یہ جمہوریت صرف ووٹ لینے کے لیے میرے پاس ہے، اظہار رائے کی آزادی کے لیے اور مسجد میں گفتگو کرنے کی نہیں ہے. غنیمت سمجھو پاکستان کو کہ یہاں علماء کرام موجود ہیں، یہاں پر بھی معصوم جملوں کے ساتھ آپ اپنے مسجد، اس کے ممبر، اس کے محراب، ان کی آواز، اس کو دبانے کے لیے لالچ دے رہے ہیں لوگوں کو. سر گرانٹ نہیں دی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرات، آپ میری بات سنیں. سن لی نا. یہ جو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں، یہ دکھاوے کے دانت ہیں. آپ مجھے بتائیں
26ویں ترمیم کا 1 سال پورا ہو گیا ہے، آج تک ہمارے مدارس کو قانون کے مطابق پاس ہو چکا ہے، نہ صوبوں میں قانون سازی ہو رہی ہے، نہ دینی مدارس کو 1960 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ابھی تک رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ باتیں واضح ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بہلائے نہیں جا سکتے۔ اچھا مولانا، ویسے ایک بات ہے، برا نہ منائیے گا، جو مدارس ہیں ان کو گرانٹس ملتی ہیں، یہ تو حقیقت ہے یا نہیں؟ ایک ہے گرانٹس ملنا، ایک ہے مدارس کا اصول۔ ٹھیک، سمجھ گیا۔ سر، آپ 2 مرتبہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبات کیے اور کہا کہ مہاجرین کی نشستیں ختم کر دی ہیں، کیا آپ کے دور میں بھی کبھی یہ ایشو آپ کے سامنے آیا تھا؟ ہمارے دور میں حضرت کوئی ایشو نہیں آیا۔ میں کشمیر کے ان کیمپوں میں گیا ہوں کہ جہاں آج تک کوئی چیئرمین نہیں جا سکا۔ میں نے مظفر آباد میں مہاجرین کے ساتھ اتنی میٹنگیں کی ہیں کہ یہ سوال نہیں، میرا تو سوال تھا کہ جو یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے، کیا یہ قابل عمل ہے، یہ اس پہ عمل ہو جائے گا؟ اب یہ تو اس پر تو تھوڑا سا قانون کے حوالے سے تھوڑا سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، آپ طالبان کے بھارت کے ساتھ جو قریبی تعلقات ہیں ان کو کیا اچھا دیکھتے ہیں؟ حضرت، میں انڈیا کے مقابلے میں طالبان کو پرو پاکستانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ سر، پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات، آپ ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مذاکرات ہونے چاہیے، یہی راستہ ہے مسائل کے حل کرنے کا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ، سرحدات کے اوپر کشیدگی، تجارتی راستوں کا بند ہونا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو 2 مستقل پڑوسیوں کے درمیان تلخیوں کا سبب بن رہے ہیں، اور جس افغانستان سے ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ ایک پرو پاکستان افغانستان ہمیں چاہیے۔ ہماری ڈپلومیسی کیوں اتنی کمزور ہے کہ ہم الٹی سمت پہ سفر کر رہے ہیں، اور جس طرف پاکستان کا مفاد چاہیے اس طرف ہمارے قدم نہیں بڑھ رہے ہیں؟ مولانا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے جب امریکنس نے ان کے ساتھ، اور اس سے پہلے جب مذاکرات ہوئے زین نورانی کے ساتھ، تو اس وقت مہاجرین کے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، مہاجرین نے تو جانا ہی جانا ہے۔ مہاجرین کہتے اسے ہیں کہ وہ عارضی یہاں پناہ گزین ہیں، اور کب تک ہیں؟ اب جب ایک دفعہ ایک لوگ مہاجر بن کر کسی ملک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر سال ہا سال تک قیام کرتے ہیں، پھر یہ 2 طرفہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب مہاجرین کی واپسی کا معاملہ افغانستان اور پاکستان کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس کو جب تک مشترکہ میٹنگ میں اور مذاکرات میں طے نہیں کیا جاتا، یک طرفہ اقدامات جو ہیں وہ تلخیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ سر، مجھے جانا ہے بریک پہ، بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جائے گا۔ خواتین حضرات، جائے یا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ابھی ایک افغانستان سے ان کے وزیر خارجہ گئے ہندوستان میں، انہوں نے کہا کہ وہ اس بارڈر کو نہیں مانتے، یہ ڈسپیوٹڈ بارڈر ہے اور وہ نہیں مانتے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مرجر کے وقت بھی میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ ہم اس کو ایک مستقل بارڈر کہتے ہیں، لیکن افغانستان نہیں کہتا۔ سر، اس کے نہ کہنے کی کیا وجہ کیا؟ دیکھیں، آپ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہیں، میں گزارش اچھا، اور آپ آئین کے تحت آپ کی جو ڈیفینیشن ہے، دیکھیے یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا۔ میں تو بارڈر تسلیم کرتا ہوں جی، میں تو پاکستانی ہوں۔ آپ ڈیورنڈ لائن کو مانتے نہیں ہیں، آپ انٹرنیشنل بارڈر کو لیکن یہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن کی اصطلاح اور لفظ آج بھی تو استعمال ہو رہا ہے نا۔ جہاں لائن کا لفظ استعمال ہوگا وہاں بارڈر اور لائن میں فرق دیکھنا ہوگا۔ کہ لائن ہمیشہ عارضی ہوتی ہے جی۔ آپ کے نزدیک کیا چیز ہے؟ میرے نزدیک بارڈر ہے۔ میں پاکستانی ہوں، میرا پاکستانی موقف ہے، لیکن افغانستان کا موقف ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تنازع ہے۔ ایک فریق کہتا ہے میں نہیں مانتا تو تنازع تو رہ گیا۔ سر، اس تنازع کے تحت جو نقصان اٹھا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نہیں حضرت، دنیا میں پوری دنیا میں سرحدات کی تنازع ہیں، لیکن خاموش پڑے رہتے ہیں۔ عام طور پہ تجویز دی جاتی ہے کہ پاک افغان سرحدوں پر آمد و رفت بغیر قانونی کاغذات کے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں مسلمان ممالک ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جہاں مسلم ممالک موجود ہیں اور ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، کیا اس قانون کا اطلاق وہاں بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیے، دنیا میں
جہاں بھی ملکوں کے سرحدات ملتے ہیں وہاں سرحدی علاقوں کو کچھ مراعات ضرور دی جاتی ہیں. یہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان میں بھی ہے. یہ لیکن کاغذ تو ہے نا, دی کراس بارڈر ود دی سم پیپرز. اور یہاں پر بھی حضرت ہم نے دیکھا کسی زمانے میں پشاور میں ریڈ کارڈ ملتا تھا اور اس کے ذریعے سے لوگ کابل جاتے تھے, تجارت کرتے تھے, وہاں سے واپس آتے تھے, اور کچھ نہ کچھ ایک چھوٹا موٹا نظام ضرور ہوتا تھا تاکہ شناخت ہو کہ کون ادھر گیا ہے کون ادھر آیا ہے. لیکن ہم نے حضرت ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 14 سالہ جہاد کے دوران تو بالکل ہی سرحدات کھول دیے تھے. آپ بھی اس میں شامل تھے. تو جب سرحدات ہم نے بالکل ہی کھول دیے تھے تو اس کے بعد قابو نہیں آ رہی. اب گلا کس سے کر رہے ہیں؟ قابو نہیں آ رہی. اچھا سر, افغانستان سے بڑے پیمانے پر منشیات پاکستان اسمگل کی جا رہی ہیں. یہ آئس ہماری یونیورسٹی تک بھی پہنچ گئی ہے, ہماری نوجوان نسل کو خراب کر رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں حضرت بات یہ ہے کہ اس کی شکایت ہمیشہ رہی ہے 14 سالہ روس کے خلاف جنگ کے دورانیے سے کہ کلاشنکوف اور افیون اس زمانے میں دنیا کی طرف چلنا شروع ہوا, پاکستان کے راستے سے ہی چلتا ہے جی. لیکن ملا عمر کے زمانے میں افغانستان میں پوسٹ کی کاشت زیرو کر دی گئی تھی اور اس کو اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتا ہے جی. آپ سر اتنے سال سے سیاست میں ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ سیاست اور جمہوریت ماضی کے مقابلے میں بدتر ہوتی جا رہی ہے؟ کمزور ہوتی ہے. میں اعتراف کرتا ہوں اس کا جی, اور یہ سیاستدانوں کو اجتماعی طور پر سوچنا پڑے گا اس کے لیے. آپ نے پوری سیاسی زندگی میں نظام کی اصلاح کا نعرہ لگایا, لیکن نظام نہیں بدلا. کمی کہاں ہو رہی ہے؟ نظام نہیں بدلا, ہم بدلے. کمی تو ہر جگہ یقیناً. دیکھیے, آپ نے جو کچھ کرنا ہے اپنے استطاعت کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے جی. پھر جدوجہد کرے نتائج اللہ پہ چھوڑنے پڑتے ہیں جی. ہم نے جدوجہد بھی کی ہے, ہم نے اپنے موقف کو بھی تبدیل نہیں کیا, ہم نظام کی تبدیلی اب بھی سمجھتے ہیں کہ ہونی چاحیے. ہو کہاں رہی ہے مجھے یہ سمجھائیں. دیکھیں حضرت مساجد بھری ہوتی ہیں, نماز کے وقت لوگ روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے؟ حضرت ایک ہے مساجد, نمازیں, روزہ, حج, یہ انفرادی عمل ہے. ایک ہے مملکتی عمل. مملکتی عمل یہ ہے کہ ہم ملک کو کون سا قانون دینا چاہتے ہیں. 1973 قرآن و سنت کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اس کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ملک کو جن قوانین کی ضرورت ہو اور جن تبدیلیوں کی ضرورت ہو ود ان دی کانسٹیٹیوشن فریم ورک کی بات کر رہے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا, اسلامی نظریاتی کونسل بھی تو انہی قوانین پہ غور کرتی ہے جو ان کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک قومی ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے جس کی بنا پر ساری سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھ جائیں؟ دیکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیں, سیاسی جماعتیں ہمیشہ نظریاتی لحاظ سے ایک دوسرے کے حریف ہوتی ہیں, حلیف نہیں ہوتی جی. ٹھیک ہے. جہاں پر ہمارے ملک کا نظام ہے, یہاں پر اگر مکاتب فکر اتفاق کر لیں تو سیکولر جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے, اگر ہم بھی مسلمان ہیں, اگر سب اتفاق کرتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل جب بنا تو ولی خان بھی موجود تھا, اس میں بدنجو صاحب بھی موجود تھے, اس میں عبدالقادر بلوچ بھی موجود تھا, اس میں سارے لوگ موجود تھے اور سب نے قبول کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو بنایا ہی اس کو جی. تو ان کی سفارشات پر قانون سازی کیوں نہیں کی جا رہی؟ تو انہوں نے جو سفارشات دی ہیں ان پر اگر عمل درآمد کر لیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جو یہ سوال تھا کہ اس بنا پر ساری جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ ساری جماعتیں اس پر اکٹھی ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, جہاں تک مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے, 1952 کے اندر 21 اسلامی دفعات پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق, آج بھی وہ متفقہ ڈاکومنٹ ہے, کسی مسلک نے اس سے اختلاف نہیں کیا. قرارداد مقاصد جو نوزاد لیاقت علی خان نے پیش کی, جس کا مسودہ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا, آج بھی وہ متفقہ ڈاکومنٹ ہے. سن 1973 کے آئین میں تمام اسلامی دفعات متفقہ ڈاکومنٹ ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آج بھی متفقہ ڈاکومنٹ ہے. تو ان پہ عمل کر لیا جائے تو ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھ جائیں گی. اچھا, اب آخری سوال ہے, اگر آپ کو ماضی کا کوئی ایسا سیاسی فیصلہ واپس لینے کا موقع ملے تو وہ کون سا سیاسی فیصلہ ہوگا؟ یہ بات مجھ سے نہ پوچھیے, یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سن 47 سے لے کر آج تک کون سا صحیح فیصلہ کیا ہے تم نے کہ اس پہ آپ کہتے ہیں کہ بڑے ہم نے زبردست حکومت کر رہے ہیں؟ یہ اعتراض تو میرا ہے سب کے اوپر. سر میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا سیاسی فیصلہ زندگی میں آپ نے جو کیا وہ درست نہ تھا؟
دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا سن 73 کا آئین بن رہا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ سن 73 کا آئین کے سارے دفعات ہماری مرضی کے بنے. ایسی بھی ہوئی ہوں گے کہ اکثریت ان کی طرف تھی، وہ جیت گئے، ہم ہار گئے. اور لیکن سر ڈیبیٹ بہت ہوئی 73 کے آئین کو بنانے میں، بہت ڈیبیٹ ہوئی اور آپ کے بزرگوں کی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے. تبھی متفقہ آئین آیا جی. تو ہم کچھ چیزیں اپنی مرضی کی بھی ڈال لیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہماری مرضی کے خلاف بھی آ جاتی ہیں. جب 17ویں ترمیم ہوئی تو جنرل مشرف کے ساتھ اس زمانے میں جب بات چیت رہی تو بہت سی چیزیں ہم نے LFO کی آئین سے نکالی، لیکن بہت سی چیزوں کو نہیں نکال سکے جی. ہمیں یہ ضرور احساس تھا کہ کچھ چیزوں پر ہم نے کمپرومائز کیا ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جب ہم نے ان کا صفایا کر دیا تو ہمیں بھی اطمینان ہوا کہ ہم نے واپس کر دی ہیں. تو کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو اس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے. مولانا صاحب، آپ اس مہینے نومبر کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہنگامہ خیز ہوگا ذرا. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ 27ویں ترمیم آنی نہیں چاہیے. کیوں ملک کو ہنگامے کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس قسم کی ترمیم لانے کی؟ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کا عافیت فرمائے. بہت شکریہ آپ کا جی.